Assalamualaikum, dear readers. Welcome to my YouTube channel, Romantic Novels by Sahar. पार्ट नंबर 7। चलते हैं नोवेल की तरफ। जैसे ही वो उसके कमरे में दाखिल हुआ, सामने खड़ी हानिया को देखकर मबहूत रह गया। उसके लाए सिंधी ड्रेस में वो कोई और ही मखलूक लग रही थी। अब तो शाह को भी यकीन आ चुका था कि ये सबसे ज्यादा हसीन मशरकी रूप में ही लगती है, मगर क्या कर सकता था। ये बात सामने वाली समझने को तैयार ही नहीं थी। हानिया ने बालों से उलझते हुए मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां शावेज उसे पुरशौक निगाहों से सर से पैर तक पिंक फ्रॉक में मलबूस किसी गुड़िया को देख रहा था। और वो तो अपने हुस्न से बाखबर थी ही। तफाखुर से उसकी गर्दन खुद ब खुद अकड़ गई। होश तो तब आया जब शावेज उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ। बहुत प्यारी लग रही हो हनी। हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ। शाह, मेरे बाल। उसके बालों की गर्दान इन 2 माह में बहुत ज्यादा हो चुकी थी। कटिंग करवाने की इजाजत भी शावेज नहीं दे रहा था। लाओ, मैं ब्रश कर दूं। बड़े प्यार और नरमी से उसके बालों को सुलझाने लगा, जो उसी की फरमाइश पर कमर तक आ चुके थे। ब्रश करने के बाद उसका रुख अपनी तरफ करता फुर्सत से हानिया को देखने लगा। आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, दिल करता है ऐसे उठाकर अपने रूम में ले जाऊं, रुखसती का भी वेट ना करूं। शावेज तो दीवाना ही हो गया था उसे मशरकी रूप में देखकर। अब हानिया उस वक़्त को कोस रही थी जब शावेज की फरमाइश पर इस ड्रेस को पहनने के लिए राजी हुई थी। शाह क्या कर रहे हैं? शावेज की बढ़ती हुई जनूनियत को देखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर शावेज मदहोश था। उसकी मज़ाहमत करते हाथों को जकड़कर कमर के पीछे लॉक करता उसे बेबस कर गया। आया तो वो उसे कमरे से ले जाने के लिए था, मगर इस वक्त सब भूल बैठा कि बाहर सब लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। कितने माह बाद उसकी माँ वापस आने वाली हैं, जिनके इस्तकबाल के लिए ही वो हानिया को लेने आया है। उसी वक़्त कमरे का दरवाज़ा बजाया गया। साईं, माँ जी आ गई हैं। होश में आता उससे दूर हुआ। चलो, हानिया का हाथ पकड़े बाहर आया। अस्सलामुअलैकुम। दोनों एक साथ हाथों में हाथ लिए अंदर दाखिल हुए। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बीजान के मुंह से बेसाख्ता निकला। दोनों लग ही इतने अच्छे रहे थे, बिल्कुल चांद सूरज की जोड़ी थी। कहीं उन्हीं की नजर न लग जाए। आओ आओ मेरे बच्चों, इधर मेरे पास आओ। बीजान का नरम और मोहब्बत से भरपूर लहजा उसकी झिझक मिटा गया। वो उनके दाएं तरफ सोफे पर बैठ गई, दूसरी तरफ शावेज बैठा था। कैसा है मेरा बेटा? बीजान, आपको अपने बेटे की कोई परवाह नहीं है। आप बिल्कुल भूल जाती हैं दारुल अलूम जाकर कि आपका बेटा कितना तन्हा और उदास है। वो बीजान के कंधे पर सर रखे लाड से कह रहा था। माँ सदके, मेरे बेटे, मैं तो बहुत दिन से आना चाहती थी, मगर बच्चियां आने ही नहीं देती थीं। वो तो कहती हैं मैं उन्हीं के पास रह जाऊं, मगर यहाँ भी तो अपने लोग हैं, उनके भी तो दुख तकलीफ में साथ देना पड़ता है। हर रोज़ मुझसे गांव की खवातीन पूछती थीं माँ जी कब आएंगी, बल्कि अब तो सब मिलकर आपको वापस लाने का प्रोग्राम बना रहे थे। शुक्र है खुदा का, इन लोगों की मोहब्बत और इज्जत ही तो है जो मैं जहाँ भी रहूँ इस जगह को नहीं भूलती। हानिया हैरत से शावेज को अपनी माँ से लौट करते देख रही थी। बिल्कुल कोई बच्चा लग रहा था इस वक्त। दोनों उसे तो जैसे भूल ही गए थे।
देखिए माँ जी, आपकी बहू कैसे हम दोनों को देख कर जेलस हो रही है। शावेज ने मुस्कुरा कर खामोशी से सर झुकाए बैठी हानिया को छेड़ा था। हट बदमाश, खुद में लगाकर तुमने मेरी बेटी को अकेला कर दिया। देखो कैसे उदास हो गई और हम दोनों अपनी बातों में लग गए। कैसी है मेरी सोनी दी? माशाअल्लाह चांद का टुकड़ा है। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। एहसान तो बहुत खुश होगा ना, इतने सालों बाद अपनी औलाद पास आई है। वो हानिया से पूछ रही थी। चलें फिर मैं चलता हूँ। अब आप अपनी बहू के लाड उठाएं। शाम तक वापसी होगी मेरी। अल्लाह हाफिज पुत्र। उनसे इजाज़त लेकर हानिया की तरफ मुस्कुराहट उछालता वो शहर के लिए निकल गया था जहाँ उसकी मीटिंग थी। तुम खुश हो ना यहाँ मेरी बेटी? कोई तकलीफ तो नहीं है? बीजान के पूछने पर बेइख्तियार उसका दिल चाहा कह दे, आपके बेटे के होते हुए कोई खुशनसीबी हो सकती है? नहीं, कोई नहीं। उसका अंदाज कुछ लिया दिया और सर्द सा था। बीजान ने बागौर उसे देखा। पिंक सूट में वो कमसिन नाजुक सी कली लग रही थी। उसका 14वीं के चांद की तरह खूबसूरत हसीन चेहरा, गले में लापरवाही से दुपट्टा डाले बिखरे खुले बालों के साथ वो काफी लापरवाह और अजनबी सी लगी। कुछ देर उनके पास बैठी रही बेदिली से, मारे बांधे हूँ हाँ में उनकी बातों के जवाब देती रही। फिर इजाज़त लेकर अपने कमरे में चली आई। ये परेशान और खोई खोई सी क्यों लगती है? उन्होंने सोचा और उलझन सी महसूस की। शाहपुत्र तो कह रहा था ये यहाँ बड़ी खुश है और अपनी मर्जी से रहना चाहती है। चलो फिर से पूछूंगी। दूसरे दिन सुबह कुछ शोर से उसकी आंख खुली थी। हवेली में एक हंगामा सा जाग उठा था। वो ऐसे ही हुलिये में बाहर निकल आई। ब्लू नाइट ड्रेस में खुले बालों के साथ वो हैरान और परेशान खड़ी देख रही थी। सारा गांव उमड़ आया था माँ जी से मिलने के लिए। इस कदर औरतें, एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की थी। सबको मिठाई तकसीम की जा रही थी। उसे इस हंगामे की वजह समझ ना आई। शायद कोई दावत है, मगर इतनी सुबह सुबह? तब ही उसने शावेज से पूछा, जो अभी अभी जॉगिंग से वापस आया था। वो भी हानिया को सुबह उठा हुआ देखकर हैरान था। ये बाहर हंगामा क्यों है इतना? इतनी औरतें क्यों आई हैं? ये सब बीजान से मिलने आई हैं। माँ जी से? क्यों, वो कोई प्राइम मिनिस्टर है? दिल में सोचा। यहाँ गांव में सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। कोई उनके दरमियान से जाए तो मिलने आते हैं और जब वापस आए तो भी मिलने आते हैं। ये बताने को कि उन्होंने उसकी गैर मौजूदगी में उसकी कमी को महसूस किया, उसे याद किया। तुम पहली बार आई हो ना, इसलिए पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की मोहब्बत को नहीं जानती। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगी। इस होली में बाहर नहीं जाना, फ्रेश हो जाओ फिर जाना। ओके? उसका गाल थपथपा कर नरमी से उसे एक एक बात समझाता अंदर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वो आज वैसे भी लेट हो चुका था। वो बाहर आई तो बीजान के इर्द गिर्द मेला लगा हुआ था। पिछले 2 माह से वीरान सुनसान हवेली में वो तन्हा रहते चकरा गई थी। उसे यूं लगता था ये हवेली दुनिया के गुमनाम और दूर दराज गोशे में मौजूद है। मगर आज तो हवेली की रौनक ही और थी। आओ बेटा, आओ यहाँ। उन्होंने उसे खड़े देखा तो पास बुलाया, जो औरतों से उनके मसला मसाइल पूछ रही थीं। सारी औरतें हैरत से उसे देख रही थीं
اور یہاں ایسی نظروں سے ہانیہ بے چین ہونے لگی۔ دل کیا یہاں سے بھاگ جائے۔ گاؤں کے سادہ لوگوں کو تو پہلی بار یہ خوبصورت انگریزوں جیسی اپنی مالکن ملی تھی۔ خوشی و اشتیاق سے گھور گھور کر دیکھنے میں مگن تھی۔ یہ احسان کی دی ہے ہانیہ، 20 سالوں کے بعد ولایت سے آئی ہے۔ آخر میں شاید اس کی حالت کی وضاحت کی تھی۔ سب کا اسے حیرت سے دیکھنا اور ہانیہ کا پریشان ہونا بھی وہ نوٹ کر چکی تھی۔ اچھا اچھا، یہ احسان کی دی ہے، بڑی ہی سہنی ہے، بہت سی عورتیں ایک ساتھ بولیں۔ اب اسے نہایت اشتیاق اور انہماک سے دیکھا جا رہا تھا کہ اسے یکدم کوفت سی محسوس ہوئی۔ حد ہے، جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ ان کی نگاہوں سے گھبرا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا فریش ہو جاؤں، آپ باتیں کریں، اس نے کھڑے کھڑے اطلاع دی اور چل دی۔ شاہ، آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں اس بات کو؟ مام مجھ سے ناراض ہیں۔ اگر میں نے شادی کر لی تو وہ زندگی میں کبھی مجھ سے بات نہیں کریں گی۔ میں پہلے انہیں منانا چاہتی ہوں۔ آج پھر شاویز کو شادی کا دورہ پڑا تھا اور وہ اس کی ضد کے سامنے جنجلائی تھی۔ اچھا، تو تم اس بات سے خوف زدہ ہو؟ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں سب سنبھال لوں گا۔ تمہاری ماں ہیں وہ، ایک نہ ایک دن ان کی ساری ناراضگی ختم ہو ہی جائے گی۔ ہم دونوں جائیں گے انہیں منانے، اور مجھے یقین ہے تمہیں میرے ساتھ خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہوں گی۔ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گی اور نہ کبھی مجھ سے کوئی بات چھپاؤ گی۔ مجھے دھوکے اور جھوٹ سے نفرت ہے، اور اب تو تمہاری محبت میں پورا پورا ڈوب چکا ہوں۔ اگر اب تم سے دور جانے کے بارے میں سوچوں بھی تو جسم سے جان نکلنے لگتی ہے۔ شاویز نے اسے دیکھتے ہوئے جذبات کی شدت سے بوجھل آواز میں کہا۔ ہنی نے کچھ دیر سوچا، پھر شرارت سے بولی، میں تو یہاں سے بھاگنے والی ہوں، وہ بھی تم سے چھپ کر۔ یہ بات ہانیہ نے مذاق میں کہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ مذاق بھی اسے کتنا مہنگا پڑنے والا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ، ہاں؟ شاویز خطرناک سنجیدہ چہرہ لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اگر تم نے مجھ سے دور جانے کی بات کی یا کوشش بھی کی تو میں تمہیں گلا دبا کر مار دوں گا، مگر تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، سمجھی تم؟ اس نے بڑی بے رحمی اور جنون سے اس کی کلائی مروڑ کر کمر سے لگائی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا گلا دبوچ کر اس کے منہ پر دھاڑا تھا۔ ہانیہ کو اپنی کلائی کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی اور گلے کے دباؤ سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ جب ہی شاویز کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی، گہری گہری سانس لیتا خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ کیا کیا میں آپ سے مذاق کا حق بھی نہیں رکھتی ہوں؟ اس نے شکوہ کیا، مگر شاویز پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسی انداز میں بولا، اگر آئندہ ایسا مذاق میں بھی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاویز کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ ہانیہ کو اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا غصہ اور ماتھے پہ پڑے بے شمار بلوں سے اس کے غضبناک موڈ کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے خاموش رہی۔ جب وہ دھار سے دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا، یہ سب ہانیہ کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک آزاد پنچھی تھی جو آہستہ آہستہ شاویز کے غصے، اس کی ہٹ درمی اور جنون میں قید ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا اپنی موم کو بتائے بغیر یہ سب چھوڑ کر کہیں چلی جائے، جہاں کوئی پابندی نہ ہو اور محبتوں اور رشتوں کے نام پر اسے استعمال نہ کیا جائے، رشتوں روایتوں میں جکڑ کر اپنے دل کو مارنا نہ پڑے۔ کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی تھی وہ دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ شاویز یار، اب تم بھی شادی کر ہی لو، ہمیں کوئی فنکشن چاہیے، اس کے دوست دان آل نے کہا۔ اس کی بات پر شاویز کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اس کی نظروں کے سامنے ہانیہ کا خوبصورت سراپا آن سمایا، جس کو ایک ہفتے پہلے ناراض کر کے آیا تھا، مگر وہ اس کی بات نہیں مان سکتا تھا۔ اب شادی اس کی ضرورت بن گئی تھی اور ہانیہ سے ایک پل کی بھی دوری اس کے لیے اب سہانے روح تھی، مگر اس کی یہ مجبوری ہانیہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں شاویز کو یہ خوف لاحق ہونے لگا تھا، جیسے ہانیہ اس سے دور جانے والی ہو یا اسے کوئی چھین لے گا۔ اسی وجہ سے اس دن ہانیہ کی مذاق میں بولی بات بھی وہ برداشت نہیں کر پایا تھا کہ اس کا خوف جو سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اب ایک ہفتے سے سکون تو اسے یہاں بھی نہیں تھا۔ شہر سے شاویز کے دوست آئے تھے جنہیں وہ فارم ہاؤس پر انجوائے کرنے لایا تھا، خود بھی یہیں ٹھہر گیا تھا۔ حویلی نہیں جا سکا تھا، دل کو کب سے بہلا رہا تھا، مگر یہ دل نادان ماننے کو تیار ہی نہیں تھا اس کی کوئی بات۔ اب اس پری چہرہ کے ذکر سے ہی شاویز کے چہرے پر پھول کھلنے لگے تھے۔ بس کچھ ٹائم یار، پھر تمہاری بھابھی رخصتی کے لیے راضی ہو جائے، اس کے بعد شادی کروں گا۔ بھابھی مل گئی؟
اور ہمیں خبر بھی نہیں ہونے دی۔ کہاں ہیں اب وہ؟ کیا وہ واپس آ گئی ہیں؟ وہ لوگ اس کے بچپن کے نکاح کے بارے میں جانتے تھے، اور یہ بھی ہانیہ پاکستان سے باہر رہتی ہے، واپس آنے کا کچھ پتا نہیں میرے دل میں۔ اور ڈھونڈنا کیسا، وہ تو بچپن سے ہی میری تھی، بس تھوڑی دوری تھی۔ ہانیہ کے بارے میں سوچ کر اس کے سرخ و سفید وجہی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اور اس کی یاد آتے ہی شاویز کا دل بے قرار ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس وقت اڑ کر ہانیہ کے پاس اس کے کمرے میں پہنچ جائے۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا اس ظالم کی شکل دیکھے۔ وہ یکدم بے چین بے قرار جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دائیں بائیں کھڑے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا، وہ فوراً ہی اس کے پیچھے چل دیے۔ سارے دوست روکتے رہ گئے، لیکن اس نے کسی کی بھی نہ سنی اور نکل گیا گاؤں کے لیے۔ اب تو اس کا ایک پل بھی یہاں رکنا عذاب تھا۔ دل بے چین بے قرار ہوتا، سینے کی دیوار میں سر پٹکنے لگا تھا۔ کمرے میں آیا تو دسمبر کی سرد ٹھٹھرا دینے والی سردی میں ٹیرس پر کھڑی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے سوچوں میں گم تھی۔ اس سرد موسم میں بنا کوئی گرم کپڑے کے خود سے لاپرواہ دیکھ شاویز کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آگے بڑھ کر اپنے گلے میں لپٹی مردانہ شال اس کے گرد لپیٹتے ہوئے خفگی سے بولا، ہنی یہ کیا حرکت ہے؟ کیوں یہاں کھڑی ہو، وہ بھی بنا کسی گرم کپڑے کے؟ اگر طبیعت خراب ہو گئی تو؟ چلو اندر۔ اس کے گرد بازو پھیلائے کمرے میں لایا۔ ہانیہ خاموش تھی جب اسے بیڈ پہ بٹھائے خود اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لے کر گرمائش پہنچانے لگا۔ وہ اسے دیکھے گئی کہ اتنا مغرور خود سر انسان کسی کے لیے اتنا کیئرنگ کیسے ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں سے ہانیہ کی عجیب حالت تھی جو وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شاویز کے بارے میں سوچنا، اس کے کمرے میں لگی وال پر لگی ان لارج تصویر کو بار بار جا کر دیکھنا، شاویز کے نام پر اس کا دل الگ ہی انداز سے دھڑک اٹھتا تھا۔ مگر یہ سب اس کے ساتھ لائف میں پہلی بار تھا، اس لیے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اپنی کیفیت پر یہ سوچ کر ہی جلا رہی تھی کہ یہ جلاد اسے اچھا کیسے لگ سکتا ہے؟ وہ تو اس سے نفرت کرتی ہے، بدلہ لینا چاہتی ہے اس سے۔ یہی وجہ تو ہے اس کے یہاں رکنے کی۔ اب تو موم سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی، عادل سے بھی کتنے ہی دن ہو گئے تھے نہ کال ریسیو کرتی تھی اور نہ ہی کسی میسج کا رپلائی کرتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اپنی سوچوں میں گم اسے شاویز کی آواز آئی تو ہوش میں آتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے قریب نیم دراز آدھ کھلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عجیب دیوانگی تھی اس کی آنکھوں میں۔ آپ اتنی لیٹ کر کیوں آئے ہیں؟ اس کا پھر سے موڈ خراب ہونے لگا تھا کہ کیوں سامنے آتا ہے اور اس کا سکون برباد کرتا ہے۔ اب سوچوں میں بھی دخل اندازی شروع کر دی تھی۔ اگر اسے بھی پتہ چل جائے کہ کیا سوچ رہی ہوں تو میرا گلا گھونٹ کر مار کر یہیں دفنا دے گا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دے گا۔ اپنے پلان کا سوچ کر ہی اسے جھرجھری آ گئی۔ دوستوں کے ساتھ پارٹی تھی، مگر تمہاری یاد نے ایسا بے چین کیا کہ وہاں ایک پل بھی گزارنا مشکل ہو گیا، تو اس لیے دل پر اور زیادہ ظلم نہ کرتے ہوئے فوراً آ گیا حویلی۔ مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے اس کے چہرے کے بگڑے ہوئے زاویے نوٹ کرنے لگا، جیسے میڈم کے کون سے اہم اور ضروری کام میں دخل اندازی ہو گئی ہو۔ ہانیہ کا ہاتھ ابھی بھی اسی کے ہاتھ میں تھا۔ اب اس کے چہرے پہ آئے بالوں کی لٹ کو ہاتھ سے پیچھے کرنے لگا، پھر گال پر ہاتھ پھیرا تھا۔ آہستہ آہستہ شاویز کی منمانیاں بڑھنے لگی تھیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دور رہیں مجھ سے اور جائیں یہاں سے۔ اچانک ہی ہانیہ نے اس کا ہاتھ چٹکا تھا اور دور ہوئی تھی۔ اب اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی وہ۔ اتنی ہی تیزی سے شاویز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود پر گرایا تھا۔ تم مجھے خود سے دور کر رہی ہو ہنی؟ کیوں؟ اس کا انداز سرد اور سختی لیے ہوئے تھا، آواز میں غراخٹ تھی۔ شاہ، میرا وہ مطلب نہیں تھا، مگر ابھی بھی رخصتی نہیں ہوئی ہے تو روز روز ہمارا یوں اکیلے روم میں ملنا صحیح نہیں ہے، پلیز آپ سمجھیں۔ اس نے اپنی ناگواری کو چھپاتے ہوئے چہرے کے تاثرات بدلے اور اب کی بار بڑی نرمی سے کہا۔ وہ شاہ کو ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ وہ یہ سب ایک پلان کے مطابق کر رہی ہے۔ اچھا میری جان، پھر تم بتا دو کہ کب کب اور کہاں ملنا چاہیے ہمیں؟ اس کی حالت دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دباتا معصوم شکل بنائے پوچھ رہا تھا۔ اس وقت وہ کسی بھی بات کو لے کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی کسی بھی بات کو سیریس لیے بغیر بولا اور دوبارہ ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو انگلی پر لپیٹنے لگا تھا۔ اس طرح کرنے پر ہانیہ کی گالوں پر سرخی بکھر گئی۔
شاویز نے بڑی دلچسپی سے اس کا یہ شرمیلا روپ دیکھا، پھر اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کا چہرہ خود پر جھکایا۔ ابھی وہ کوئی گستاخی کرتا جب وہ بول اٹھی، شاہ ایک بات بولوں، مانیں گے؟ بولو میری شہزادی، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اس نے فدویانہ انداز میں کہا، میں انگلینڈ جانا چاہتی ہوں، میری وہاں سٹڈی۔ چپ، بالکل چپ، دوبارہ کبھی میرے سامنے اس جگہ کا نام لیا تو زبان کھینچ لوں گا۔ شاویز اس کے بالوں کو سختی سے جکڑتے ہوئے گرایا تھا۔ ہانیہ حیرت اور خوف سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے اب تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کی کون سی بات شاویز جیسے سرپھرے کو مشتعل کر دے اور کب وہ پیار نچھاور کرنے والا بن جائے۔ اسے جب سے شمائلہ بیگم نے اپنے انگلینڈ واپس جانے کا بتایا تھا، وہ بے چین ہونے لگی تھی کہ اسے یہاں اکیلے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہیں وہ۔ ہانیہ دیکھو، میں نے اور بابا نے بہت سالوں بعد تمہیں پایا ہے، اور اسی منحوس جگہ نے تمہیں ہم سے دور رکھا۔ اب دوبارہ تمہاری زبان سے برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر پھر تم نے انگلینڈ یا کہیں بھی جانے کی بات کی تو تمہیں جان سے مار دوں گا، لیکن اب یہاں سے تم کبھی نہیں جا سکتی ہو۔ اس کے بعد چاہے بابا مجھے کوئی بھی سزا دیں، میں یہی کروں گا، لیکن تمہارے معاملے میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ اس کا لہجہ دہشت ناک تھا۔ 5 منٹ بعد وہ اٹھ کر بیٹھا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کی وجہ سے چہرہ ضبط سے سرخ پڑ گیا تھا، دماغ کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ خود کو قابو کرتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ایک نظر ہانیہ کے منہ موڑے بیٹھے ناراض چہرے کو دیکھا، پھر اس کے گرد بازو پھیلا کر خود سے قریب کر گیا۔ اب سکون بھی تو حاصل کرنا تھا، اور وہ بھی اس دشمن جاں کی قربت سے۔ ہانیہ جو اس کے اتنے خطرناک انداز کو دیکھنے کے بعد اس سے ناراض اور خوفزدہ ہوئی تھی، حقیقتاً شاویز کے سرد لہجے نے اسے اندر سے بے چین کر دیا تھا۔ جو جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوا تھا وہ بھی اپنی موت آپ مر گیا۔ اس کا زبردستی والا انداز، اپنی منمانیاں کرنا، یہ سب ہانیہ کو اس کے خلاف کر رہا تھا۔ وہ جو اپنی ماں کو غلط سمجھ کر جب بھی ان لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنے لگتی تھی، شاویز اور احسان شاہ اس کی یہ غلط فہمی ایک ہی جھٹکے سے دور کر دیتے تھے، اور وہ پھر وہی ہانیہ بن جاتی، ضدی، گھمنڈی، خود سر۔ اور شمائلہ بیگم کی بات پر بھی اسے یقین آنے لگتا تھا۔ اب بھی اس سے ناراض، خاموش شاویز کی باہوں میں آنکھیں موند گئی کہ یہاں وہ بے بس تھی، اور شاویز اس کے بالوں کی خوشبو سے مدہوش ہوتا بہکنے لگا۔ ہانیہ کی کومل جیسے لمس اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا، آہستہ آہستہ اپنا غصہ بولتا جا رہا تھا اور مدہوش ہو رہا تھا۔ سارا دن بے حد بور گزرا تھا۔ وہ کسل مندی سے لیٹی رہی تھی، کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی۔ ناشتے اور دوپہر کو کھانے پر بھی رشیدہ بلانے آئی تو انکار کر دیا تھا۔ رات اسے ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ ایک ماں کا دور جانا، دوسرا شاویز کی ہر بات میں زبردستی، باپ کا لاپرواہ ہو جانا۔ شاویز کے لیے اپنے جذبات، ان سب سوچوں نے اسے ڈپریشن میں ڈال دیا تھا۔ کچھ دنوں سے اور کل کی پوری رات ان سب باتوں کو اور اپنی زندگی کے بارے میں بہت سوچنے لگی تھی۔ دوسری بات، موم بہت یاد آ رہی تھی۔ کتنے دن سے موم سے ٹھیک طرح سے بات نہیں ہو پائی تھی۔ اب کل سے ان کی کوئی اطلاع نہیں تھی، نہ اس کی کال ریسیو کر رہی تھی۔ آخری بار جب بات ہوئی تھی اس کی موم سے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ 1 مہینے کے لیے انگلینڈ جائیں گی، لہٰذا ایک ماہ میں پوری کوشش کرے کہ احسان شاہ جائیداد اس کے نام کر دیں۔ جو ہی جائیداد اس کے نام ہوئی وہ آ کر اسے لے جائیں گی، اور یہ بات اس کے دل کو تڑپا گئی تھی۔ موم اکیلے ہی اسے لیے بغیر انگلینڈ جا رہی تھیں، اس سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ یہاں حویلی میں آنا نہیں چاہتی تھیں، بابا سے ناراضگی تھی تو اسے کہہ دیتی، وہ جیسے بھی ہوتا ضرور جاتی۔ اور اب تو احسان شاہ اور شاویز کی طرف سے بھی اجازت تھی کہ وہ چاہے تو ماں سے مل سکتی ہے، اور اگر جانا چاہے تو جا سکتی ہے، مگر یہاں آ کر وہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جہاں 1 ہفتے میں ہی احسان شاہ نے اسے بے انتہا محبت پیار دیا تھا، برسوں بعد باپ کی گرم آغوش ملی تھی، وہ لالچی ہونے لگی تھی۔ بچپن سے وہ محبت کے لیے ہی تو ترسی تھی۔ اب بھی روز امید لگاتی تھی کہ آج احسان شاہ آئیں گے، لیکن وہ نہ آئے۔
اور موم بھی دور چلی گئیں۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگی تھی۔ کیوں اس کے نصیب میں ماں باپ دونوں کی محبت کیوں نہیں تھی؟ ماں ملی تو باپ دور تھا، اب باپ ملا تو ماں دور ہو گئی ہے۔ اداسی اور تنہائی کی شدید لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سر بوجھل ہو رہا تھا، ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی۔ شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ زور زور سے روئے، چیخ چیخ کر دل کی بھڑاس نکالے۔ بے چینی سی بے چینی تھی۔ تی رانی اٹھ گئی ہو؟ بی جان نے اندر جھانک کر اسے بیٹھے دیکھا تو مسکراتے ہوئے پوچھنے چلی آئیں۔ ان کو بھی اب اس کی منموہنی صورت دیکھے بغیر کہاں سکون ملتا تھا۔ ان کے خاندان کی برسوں بعد پیدا ہونے والی پہلی لڑکی تھی جس میں بچپن سے ہی سب کی جان تھی۔ بی جان کی بیٹی کی خواہش کو ہانیہ نے آ کر پورا کر دیا تھا۔ اس کے دور جانے کے بعد بھی وہ اسے یاد کرتی تھیں۔ جی، وہ جواباً مسکرا بھی نہ سکی۔ خیر ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بی جان بے حد نظر شناس تھیں۔ اس کا اداس مرجھایا ہوا زرد چہرہ، سرخ آنکھیں دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، خود پر ضبط کرتی ہنوز سنجیدہ جواب دیا۔ اچھا چلو آؤ، ناشتہ تو کر لو، رات کو بھی تم نے ٹھیک سے نہیں کھایا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں ماما کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ وہ پھٹ پڑی اور چیخ کر بولی، ارے ارے، میری بیٹی کو کس نے منع کیا ہے؟ چلی جانا، روتی کیوں ہو؟ وہ گھبرا کر چپ کروانے لگی۔ آپ کے بیٹے نے، آپ کے ظالم اور جنگلی بیٹے نے، اس نے زبردستی مجھے اغوا کیا، یہاں 2 ماہ قید کیے رکھا، مجھے باہر بھی نکلنے نہیں دیا، ماما سے بات بھی نہیں کرنے دی۔ تم سب ظالم اور بے رحم ہو، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، وہ بے قابو ہوتی چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ بیجان حیرت سے منہ کھولے اس کی چیخو پکار سن رہی تھی۔ شاویز نے اغوا کیا؟ شاویز ظالم جنگلی، ماں سے ملنے نہیں دیا؟ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ انہیں تو یہی بتایا گیا تھا وہ باپ سے ملنے آئی ہے اور اب اپنی خوشی سے ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ تم تم کیا بول رہی ہو بیٹی؟ کس نے اغوا کیا؟ کون ظالم ہے؟ آپ کو جو بھی بتایا گیا جھوٹ بتایا گیا۔ مجھے قید کر کے رکھا تھا، آپ کے بیٹے نے دھمکی دی آپ کو کچھ نہ بتاؤں۔ میں تنگ آ گئی ہوں، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، موم سے بھی نہیں، ڈیڈ سے بھی نہیں، دونوں مجھے بھول گئے ہیں، کسی کو میری ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جانا ہے، میں جاؤں گی۔ وہ یکدم ہی جیسے پاگل ہو اٹھی تھی، چیختے ہوئے بیڈ سے اتری اور باہر کی طرف بھاگنے لگی تھی۔ شاویز، اسے روکو! شور کی آواز پر کمرے سے نکلتے شاویز نے یہ تماشا دیکھا تھا۔ آگے آگے وہ تھی بپھری ہوئی، حواس باختہ، نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، اور پیچھے پریشان سی بی جان۔ کیا ہوا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس نے باہر بھاگتی ہانیہ کو 2 قدموں میں جا لیا اور اس کا بازو تھام کر سختی سے پوچھا، چھوڑ دو مجھے، جنگلی وحشی ظالم انسان، تم نے مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے۔ بی جان الگ یہ سارا تماشا دیکھتی ہوئی پریشان تھی۔ ہوش کرو، کیوں پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ چلو اندر۔ بی جان کے سامنے ایسی بات سن کر اس کا دماغ گھومنے لگا۔ غصے سے دماغ کی رگیں ابری کہ وہ یہ سب اب کیوں کہہ رہی ہے جب سب کچھ ٹھیک ہونے لگا ہے۔ نہیں جاؤں گی، میں اپنے گھر جاؤں گی، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ شاویز کا کالر اس کی وحشی گرفت میں تھا، وہ پاگلوں کی طرف سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ سامنے سارے ملازم بھی یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ چٹاخ! اسی لمحے شاویز کی برداشت جواب دے گئی۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر مارا، سارا جوش چیخو پکار ختم ہو گیا۔ وہ وہیں ساکت ہوئی تھی جیسے کسی کھلونے والی گڑیا کی چابی کھینچ لی گئی ہو۔ وہ حیرت زدہ سی لہرائی اور اس کے بازوؤں میں ڈہ گئی۔ ہائے ہائے، شاویز یہ کیا ہو گیا؟ یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ پتر تو نے اسے مارا؟ شاہ، تو نے اس پر ہاتھ اٹھایا؟ عورت ذات پر، اپنی بیوی پر؟ بی جان حیرت زدہ سی تھی اور بے حد غصے میں بھی۔ شاویز کو تو دوہری مصیبت کا سامنا تھا، ایک ماں کے سامنے اپنا راز فاش ہونا اور دوسرا ہانیہ کا رویہ۔ اس نے ہانیہ کے پھول سے وجود کو بازوؤں میں اٹھایا اور اس کے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ بی جان بھی ساتھ ساتھ تھی۔ ان کا خود بھی بی پی لو ہونے لگا تھا ہانیہ کی حالت دیکھ کر۔ جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ، انہوں نے اس کے ہاتھ مسلتے ہوئے آرڈر دیا تھا۔ بشیرہ، رجو، سکینہ، ساری ملازمہ 1 منٹ میں اس کے کمرے میں تھیں۔
کوئی جوس لا رہی تھی تو کسی نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے کا کام کیا، کوئی پاؤں رگڑ رہا تھا۔ بی جان اس کا سر سہلا رہی تھیں۔ وہ چاروں طرف سے حصار میں تھی۔ ڈاکٹر کے آتے ہی شاویز نے سب کو کمرے سے نکال دیا۔ خود بے چین سا ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا۔ خود کو کون سا سکون تھا؟ وہ پہلے ہانیہ کا یوں نفرت کا اظہار کرنا اور اب اس کا ہوش کھونا۔ ٹینشن نے انہیں ذہنی طور پر کمزور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہیں۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ مکمل چیک اپ کے بعد انہوں نے بی جان اور شاویز کو تسلی دی۔ یہ ان کی فیملی ڈاکٹر تھیں۔ آخر میں آپ سبھی سامعین سے یہی گزارش ہے کہ اس ناول کی نئی اقساط کو پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور پلیز 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 اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ضرور نوازیے گا۔ اللہ حافظ۔